अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब, वहां पर वली अहद के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ये किस कदर अहमियत का हामिल है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी से पाक करे, जबकि क्या PTI का दी एंड नज़दीक आ गया है। इन सारे मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब नौशाद साहब, जनाब राणा सज्जाद अनवर साहब, और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बाबर गोरसी साहब। तो बात का आगाज़ करते हैं। जनाब सलमान गनी साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब गए हैं और साथ उनके वज़ीर-ए-आला पंजाब भी आपने देखा होगा, वो भी गई हैं वहाँ पर। और ये जो दौरा सऊदी अरब है, इसमें वली अहद के साथ भी मुलाकात हुई है और कुछ साइड लाइन पर भी मीटिंग्स हुई हैं। कितनी अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जब तल्लुकात की बात करते हैं तो ये तल्लुकात उतने ही पुराने हैं जितनी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है। इस शाह इब्ने सऊद के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ था 1951 में। पहला मुआहिदा उस वक़्त हुआ और उसके बाद शाह फैसल के दौर में ये तल्लुकात अपने अरूज पे थे। और शाह फैसल उस वक्त पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते थे। और इस्लामाबाद के विज़िट पे, ये आज जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है शाह फैसल के नाम पे है। ये प्राइम मिनिस्टर का जब आप विज़िट की बात कर रहे हैं तो ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी, आप देखें कि 8 फरवरी के बाद अब तक प्राइम मिनिस्टर साहब के 4 विज़िट हुए हैं। 2 विज़िट्स में वो कॉन्फ्रेंस में गए हैं और 2 विज़िट्स उससे हटके थे। इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल के अंदर वो वहाँ पर गए हैं जब इस खित्ते के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे मोहम्मद बिन सलमान को एतमाद में लेना ज़रूरी था। और ख़ास तौर पे जब से अमेरिका के अंदर सियासी तब्दीली आई है उस वक़्त के बाद से ये विज़िट्स और टेलीफोनिक राब्ते इनके दरमियान फ़ाल हुए हैं। देखिए, बात ये कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के हवाले से इतने टची हैं कि उन्होंने हमारी जो मुआशी सूरत हाल थी उसमें वो कहते हैं ना पंजाबी में हमारे साथ मुड्ढा लगाया था। जी, और आप देखें कि वहाँ से सरमायाकारों के बड़े वफद पाकिस्तान के अंदर आए। रेकुडेक में सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है और पाकिस्तान की माशी बहाली और तरक्की के अमल में मावन बना है। जहाँ तक आपने ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चीफ मिनिस्टर साहबा गई हैं, तो जहाँ पर हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है ना, वहाँ पर आप देखें कि हरमैन शरीफैन से ज़्यादा शरीफ ख़ानदान की भी वहाँ के फरमानवा ख़ानदानों से भी अपनी एक जज्बाती तल्लुक़ रहा है। बल्कि अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें तो नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी में बुनियादी रोल उस वक़्त के शाह ने अदा किया था। और मैं समझता हूँ जैसे अफ़गानिस्तान है तो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ से हमें कभी खैर की खबर नहीं आई, इस तरह सऊदी अरब हमारा वो दोस्त मुल्क है जहाँ से हमेशा पाकिस्तान के लिए खैर ही खैर हुई है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विज़िट आलमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से अहम है। मुआशी हवाले से कुछ इक़दामात और आपको नज़र आएंगे। अलबत्ता एक जो खित्ते के अंदर पैदा शुदा सूरत हाल है और ये जो दहशत गर्दी की लहर है, इसमें उन्हें एतमाद में लेना ज़रूरी था मोहम्मद बिन सलमान को। आपको याद होगा कि लास्ट जो विज़िट था प्राइम मिनिस्टर साहब का, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान और मियाँ शहबाज शरीफ ने एक मुलाकात के अंदर जो गज़ा का इशू था उस पर कंसेंसस किया था। और आलम इस्लाम के ममालिक जब भी जो उम्मत मुसलमान का कोई भी इशू होता है वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं या सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये विज़िट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है और पाकिस्तान के लिए इसमें खैर ही खैर है। सर नौशाद साहब, इस दौरे में आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब भी साथ हैं, तो इनकी जो मौजूदगी है इसका मतलब क्या ये लिया जा सकता है कि ये दौरा सिर्फ सरमायाकारी के हवाले से नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दिफाई जो मामलात हैं उसकी तरफ भी अभी इशारा किया है, आपने ख़ुद भी अपने इंट्रो में किया था। ये बड़ा अहम है और ऐसे वक्त के अंदर जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम चल रहा है, आजकल जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो भी आपके सामने हैं, और जो पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज से गुजर रहा है, जो दहशतगर्दी की जिस लहर का मुकाबला कर रहा है, वो भी आपके इल्म में है। ऐसे में आपने मरियम नवाज़ साहिबा का भी कहा था कि मरियम नवाज़ साहिबा भी वहाँ मौजूद है, तो इसलिए मौजूद है कि वहाँ SIFC जो है उसके पोर्टफोलियो के तहत जितने भी जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे वहाँ अंडर डिस्कशन हैं। और उसके अंदर ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर, जो फूड बास्केट वाला एक कॉन्सेप्ट है, जो हम उनको सऊदी अरब को जो हम उनको वो दे रहे हैं
پرپوز کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے جو چیزیں طے کرنی ہے، آپ نے بولا دیکھیں وزیر سرمایہ کاری سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، ایک لمبی ڈسکشن اس کے اندر ہوئی ہے. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو کچھ بھی وہاں انویسٹمنٹ پورٹ فولیو یہاں ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس میں جو پنجاب کا حصہ ہے اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں موجود تھی، اور جو SIFC کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آرمی چیف بھی موجود تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو توانائی اور دفاعی شعبے ہیں اس کے اندر جو کام کرنا ہے اس کے لیے جو ہے جو آرمی چیف کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں کے اندر جو کچھ ایویڈنس آپ کو پتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ڈائریکٹ جو اپنا جسے کہتے ہیں نا آئی وٹنس کاؤنٹ ہوتا ہے، یا آپ کا ڈائریکٹ جو آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیتے ہیں بطور آرمی چیف، جب محمد بن سلمان صاحب کو آپ پریزنٹ کر رہے ہوں گے تو پھر جو حالت یہاں پر ہے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور انہیں بتایا جائے گا کہ وہاں پر جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف کیسے استعمال ہو رہی ہے. تو یہ سارے پروسیس کو، اس سارے معاملے کو سعودی جو ولی عہد ہیں ان کے گوش گزار کرنے کے لیے یہ وہاں گئے ہیں، ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اور یقیناً ان کے ساتھ جو باقی یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ جب جائیں گے تو وہاں معاشی معاملات بھی طے ہوں گے، وہاں ایکچولی فالو اپس بھی ہوں گے بہت ساری چیزوں کے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارا کام جو ہے وہ SIFC کر چکی ہوئی ہے. اب انہوں نے اس کو گراؤنڈ پہ لانا ہے اور اس کو پریکٹیکل اس کی فیز میں لے کے جانا ہے. تو ایک اس کی صورتحال ظاہر اب ایک شکل بننی ہے، اور اس کے لیے پھر فائنل ٹچز آپ کا مطلب ہے دیے جانے ہیں. پرائم منسٹر روزہ رسول پر موجود ہے اس وقت پرائم منسٹر آپ کا تو سر رابطہ رہتا ہے نا، آپ تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے دوست ہیں. میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ساتھ ایک وابستگی ہوتی ہے، آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا تو ہماری نہیں ظاہر ہے وہاں وہ تو سر اس وقت تو وہاں پر نہیں، ہمارے تو سر ہمارے تو یہاں بیٹھے بھی وابستگی ہے اس در کے ساتھ جہاں پر آپ بتا رہے کہ وہاں پر بیٹھے ہیں. تو رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہاں پر سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ایک ٹاسک فورس بنی ہے اس میں بھی ان کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو کتنی کی انویسٹمنٹ کب تک دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آتی ہوئی؟ دیکھیں جیسے نوشاد صاحب نے کہا اور سلمان غنی صاحب نے کہا کہ یہ جو وزٹ ہے یہ اس کے ملٹیپل مقاصد ہیں. پہلا مقصد تو ڈیفینیٹلی اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ہے، جیسا کہ نوشاد صاحب نے کہا کہ جو SIFC کا گرین انیشیٹو ہے خاص طور پہ، اور وہاں پہ سعودی عرب کو ایک بڑا پورشن ملنے والا ہے کارپوریٹ جو فارمنگ ہوگی، اور وہاں ان کے انویسٹرز جو ہیں وہ پہلے سے ہی آن لائن ہیں. آج ان کے جو منسٹر فار انویسٹمنٹ ہیں ان کی بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. جی لیکن ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو اقتصادی تعاون ہے وہ بھی، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک پاکستان میں یہ جو پاک افغان کشیدگی ہے خاص طور پہ، اور جو بلوچستان میں اور KP میں آپریشنز ہونے ہیں یا جو ابھی ڈیزائن ہو رہے ہیں، ان سب معاملات کے حوالے سے جو اس کا ریجنل پالیٹکس پہ جو امپیکٹ آئے گا اس پہ پاکستان نے سعودی عرب کو خاص طور پہ کانفیڈنس میں لیا ہے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آرمی چیف گئے ہیں، تو یہ جو آپریشن ہے اس کو زیادہ میننگ فل بنانے کے لیے اور اس پہ ایک انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور افغانستان کو ایکسپوز کرنے کے لیے، خاص طور پہ اسلامی برادر ممالک میں، کہ وہ جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہ یہ بھی ایک بڑا حصہ تھا. اور اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جب کہیں پہ بھی ایک بڑا ملٹری بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کو ایک معاشی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور پاکستان پہلے IMF کے ساتھ اپنے پروگرامز میں بھی ہے، اور جو سعودی عرب کی اور چائنا کی ہمیں امداد حاصل ہے اس سارے ہمارے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے حوالے سے، تو ان کی ری ایشورنس بھی ہوئی اس دورے میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو SIFC ہے، گرین انیشیٹو ہے، کارپوریٹ فارمنگ ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی بات ہوئی. جی بالکل. گورسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج دفتر خارجہ نے جو ایک بریفنگ دی ہے، یہ اس کے حوالے سے بیان آیا اور انہوں نے کہا افغانستان جو ہے وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرے. تو موجودہ صورتحال جو پاکستان کی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس میں دہشت گردی کے مختلف جو ہیں وہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور پاکستان بڑا کھل کے یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی کے لیے افغانستان سے لاجسٹکس فراہم کی جاتی ہیں. ایسی صورتحال میں آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں، ذرا بتائیے وہاں کا کیا ماحول ہے؟
دیکھیے جو دہشت گردی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تمام کی تمام کڑیاں جو ہیں وہ افغانستان سے ملتی تھیں۔ اب تو ہمارے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو وہاں پہ جتنے بھی دہشت گردوں کے اڈے ہیں اور وہاں پہ جو دہشت گردی کے لیے پوری پلاننگ کی جاتی ہے، جو وہاں پہ نیٹ ورکس ہیں، وہاں سے پاکستان میں آ کر دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے اپنے جو سفارتی ذرائع کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ وہاں پر جا کر نہ صرف کارروائیاں کریں گے، پھر ہمارا حق ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ افغانستان جو ہے، اگر اس کی اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ترقی کرے اور افغانستان کی جو سرحد ہے پاکستان کی وہ محفوظ ترین ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ طالبان رجیم آئی ہے اس کے بعد سے تو پاکستان میں آئے روز نئے سے نئے حملے ہوتے ہیں، اور ایک دہشت گردی کی نئی لہر جو پاکستان میں سٹارٹ ہوئی، اس میں سارے کا سارا جو قصوروار ہے وہ تو اس وقت طالبان کی حکومت افغانستان میں جو رول کر رہے ہیں وہ ہے TTP ہے، جس کو وہ اسسٹ کر رہے ہیں، را ہے جو وہاں پہ نہ صرف اسسٹ کر رہی ہے بلکہ ان کو ٹیرر فائنینسنگ کر رہی ہے۔ تو اب ہمارے جو سفارتی ذرائع ہیں یہ تو اپنے طور پہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ابھی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف جو ہیں سعودی عربیہ گئے ہیں، تو بالکل ہمارے جتنے بھی کولیگز نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اس پہ یقیناً بات ہوئی ہے، اور وہاں پہ آرمی چیف کا موجود ہونا اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ جو ملٹری کوآپریشن ہے یا یہاں پہ جو آپریشنز ہونے ہیں اس میں ہمیں ایک ایسے ملک کی ضرورت ہے جو کہ انٹرنیشنلی بھی ہماری سپورٹ کرتا ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں۔ تو اس وقت جو ہماری جتنا فورن آفس ہے اور ہمارے جتنے دوسرے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو افغانستان ہے اس کی طرف سے کوئی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ اب جس طرح سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد بھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جتنے ہائیڈ آؤٹس ہیں پاکستان میں ہیں، بارڈرز پہ ہیں یا دوسرے ممالک میں، ان کو ہم ختم کریں گے، کیونکہ اگر جب تک ان کو ختم نہیں کریں گے تو یہ دہشت گردی جو ہے یہ پاکستان سے ختم ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اب جو عسکری قیادت ہے اور جو پولیٹیکل قیادت ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے اس ناسور کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں سافٹ جو ہے اسٹیٹ نہ سمجھا جائے، ہم ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں سافٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا سارا نقصان آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے نقصان ہو رہا ہے وہ ملٹری کے جتنے ہمارے جوان ہیں، سول آرم فورسز ہیں، اور اس طرح جو دوسرے وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہمیں یہ جانی نقصان تو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو فائنینشلی لاس ہو رہا ہے وہ اس سے کتنے گنا زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہے ہم تقریباً $200 بلین کا جو ہے فائنینشیل لاس کر چکے ہیں افغانستان کی جنگ میں، تقریباً 80,000 ہمارے جو لوگ ہیں آرم فورسز کے، سول آرم فورسز کے، وہ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اب پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ڈو اور ڈائی والی بات کر لی ہے کہ اب فورسز کے لوگ تو نہیں صرف شہید ہوئے، اس میں سویلینز کی تعداد بہت بڑی ہے، اب سویلینز اور فورسز کی تعداد جو شہادتیں ہیں وہ ملا کر اتنی بن جاتی ہیں، عام لوگ سارے شہید ہوئے۔ جی ہاں جی بالکل، میں سلمان علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی بھی یہ جو ہوا ٹرین والا دہشت گردی کا واقعہ، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ سارے جو ہیں لاجسٹکس اور رابطے افغانستان کے ساتھ تھے۔ افغانستان کے لیے سر ہم نے پچھلے 43-44 سال بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہوگا، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو چاہے گا کہ اس کی جو ہمسایہ وہاں پر امن نہ ہو، کیونکہ اگر وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو آپ کے ملک میں بھی امن مشکل ہو جائے گا۔ سر اتنا کچھ کرنے کے باوجود افغانستان کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، جب آپ دہشت گردی کے رجحان اور اس میں افغانستان کے کردار کی بات کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کا سابقہ دور تھا، اور اس نے 2 اپنی پریس کانفرنس جو ایک افغانستان کے حوالے سے تھی اور ایک ان کی قومی سیکورٹی کے حوالے سے تھی، دونوں میں انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، اور پاکستان کو اس لیے مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا تھا اس خطے میں استحکام کے حوالے سے کہ اس خطے کا استحکام افغانستان میں امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ آپ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکال لیں۔ پھر وہ پاکستان تھا جس نے مری مذاکرات کروائے، پھر پاکستان نے دوحہ کے اندر مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا،
اور افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ کو بس اقتدار لانے میں بنیادی کردار پاکستان کا تھا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے اس سی پیک کے اثرات اس خطے کے اندر پہنچانے ہیں تو افغانستان میں امن ناگزیر ہے۔ اور پھر بٹ صاحب ہم لوگ کمپلیکس کا شکار ہے، پاکستان نے ایک بڑا رول ادا کیا تھا اس خطے میں۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے رشیا، چین، ایران، ترکی، سب کو پاکستان نے آن بورڈ کیا، پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور مقصد یہی تھا کہ افغانستان سے ہمیں کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آئے۔ اور پھر دوحہ معاہدے کی پہلی تینوں شکیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے برس اقتدار آنے کے بعد افغانستان کی سرزمین میں دہشت گردی نہیں ہوگی، تخریب کاری نہیں ہوگی، اور ہماری سرزمین ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے ڈانڈے جو ہیں بڑے واقعات کے وہ افغان سرزمین پہ جاتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ایک تو افغان طالبان انتظامیہ جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ تو ایک مسلط کی گئی تھی، وہاں پر کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ وہ ان کے اندر ایسے گروپ موجود ہیں کہ میں پچھلے 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیکسس ہے را کا اور این ڈی ایس کا، اور انہوں نے این ڈی ایس کو وہاں پر ٹرینڈ کیا تھا۔ 20 جو ان کے مراکز تھے، تربیتی مراکز پاکستانی سرحد کے ساتھ تھے۔ بٹ صاحب پاکستان نے بڑی جو جنگ تھی وہ جیت کے دکھائی دنیا کو، جو عالمی جنگ تھی دہشت گردی کی، وہ پاکستان جو ساری دنیا مل کر نہیں جیت سکی، وہ پاکستان نے جیت کر دکھائی۔ تمام ممالک نے پاکستان کی تعریف کی اور پاکستانی فوج کی تحسین کی۔ میں آپ کو چند روز پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے برس اقتدار آنے کے بعد جو ان کا پہلا کانگریس کا اجلاس ہوا ہے، وہاں پر ٹرمپ صاحب نے اپنے خطاب میں پاکستان کی رول کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے وہ جو ایک بڑا دہشت گرد تھا، انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے پاکستان نے پکڑ کے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد جب آپ کا سی پیک پہ پیش رفت ہوئی، یہ پیش رفت آپ کے دشمن کو ہضم نہیں ہو پائی۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ تو ماضی میں اس وقت بھی ان کی معاشی صورتحال کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذہانت سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا لیا۔ اب ایٹمی طاقت بننے کے بعد بھارت کی یہ جرت نہیں ہے کہ آپ پر بری نظر ڈال سکے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کلبوشن نیٹ ورک کیا تھا؟ یہ کلبوشن نیٹ ورک دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا، کراچی میں، اور بلوچستان ان کا ٹارگٹ تھا۔ کراچی کی حد تک آپ نے قابو پایا، لیکن بلوچستان کے اندر ان کی پاکٹس موجود تھی۔ یہ جو بی ایل اے کیا ہے، یہ بی ایل اے ایک تنظیم ہے، یہ ایکچوئل 3 تنظیمیں ہیں، اور ان کے مختلف رول ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خاص طور پہ آئی ایس آئی کو دنیا سراہتی ہے۔ کیوں سراہتی ہے؟ ان کے پاس تمام شواہد موجود ہیں، اور پاکستان نے مختلف اوقات میں افغان انتظامیہ کو وہ تمام شواہد دیے، عالمی سطح پر ڈوزیز دیے کہ یہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور دنیا اس کا نوٹس لے۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، آپ نے جب سعودی عرب کی بات کی ہے تو میں نے اشارتاً کہا تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئے ہیں تو آپ دہشت گردی شروع کروا دیں۔ اب بڑا کام اس لیے ہونا ہے کہ سعودی عرب کو اعتماد میں لینا ضروری تھا کہ آپ کی جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی افغان موجود ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں جتنے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان کے اندر افغان موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا سعودی عرب کو اعتماد میں لیا جانا ضروری تھا، اور ہمیں اپنا ایک بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ نہ صرف ہم نے اپنی پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، ہم نے علاقائی صورتحال میں معاشی حوالے سے ایک بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ اس بڑے کردار کے لیے سی پیک کے اثرات کے لیے دہشت گردی کے سانپ کو کچلنا ضروری ہے، اور مجھے آنے والے چند روز بڑے امپورٹنٹ لگتے ہیں۔ آنے والے چند روز بڑے امپورٹنٹ ہیں نشاط صاحب، یہ سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے، لیکن صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج جو ہے وہ کوئٹہ کا دورہ کیا، اور کوئٹہ میں انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ انسداد دہشت گردی کے ونگ کو ہم جدید اسلحہ دیں گے، کیونکہ یہ بڑا کامن بات ہے کہ، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اسلحہ دہشت گردوں کے پاس ہے وہ شاید وہ اسلحہ ہے جو امریکن فورسز چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وہ اسلحہ ہم واپس لیں گے۔ اچھا بہرحال اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ جو بلوچستان کا واقعہ ہوا وہ میرے خیال میں تو اٹیک آن پاکستان تھا سیدھا سیدھا، کیونکہ ٹرین کو جس طرح سے ہائی جیک کیا گیا اور جس طرح سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اب ٹرین جو ہے وہ بازیاب نہیں کروا سکیں گے، اور جن کو اغوا کیا گیا ان کو بازیاب نہیں کروا سکیں گے، لیکن ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو انجام تک پہنچایا۔ تو سلمان، یہ نشاط صاحب
صاحب میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کی وہاں کی منتخب حکومت ہے، ان کو بھی اعتماد میں لینے کے لیے اور مزید ان کے ساتھ اپنے جو ہے وہ محبت کو شو کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا دورہ کیا گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے آپ ہمیشہ سے آصف علی زرداری صاحب کو بلوچستان کے قریب دیکھیں گے، ماضی میں بھی۔ اچھا میں ایک منٹ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو اس کو بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو یہیں سے پروگرام کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔ اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا اور جناب نوشاد صاحب اپنی بات آغاز ہی کیا چاہتے تھے کہ ساتھ ہی بریک آ گئی، تو سر اپنی بات کو دوبارہ سے ذرا شروع کیجیے۔ میں بٹ سر کہہ رہا تھا کہ دیکھیے زرداری صاحب کا ایک خاص جو ہے نا وہ ایک رابطہ، کنیکشن یا تعلق ہے بلوچستان کے ساتھ۔ ان کو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ چاہے آغاز حقوق بلوچستان پیکج ہو یا NSC کے معاملات ہوں، اس میں بھی وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی منایا جب ایک زمانے کے اندر یہ NFC کی جو ایوارڈ کرنے کا معاملہ تھا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ٹیرین بھی بہت مشکل ہے، وہاں پر کچھ جو ایسی طاقتیں ہیں جو ایک عرصے سے وہاں پر جو ہے وہ ایک شورش کا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات آج بتا دیتا ہوں کہ بلوچستان کے اوپر توجہ دی جائے، اور صدر صاحب بھی گئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھے، تو بلوچستان کو آپ یقیناً کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ لیکن جو پرابلم جو آپ کو KPK میں پرابلم ہے، اس کا کوئی سلوشن شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس پہ ہم اس کے بعد بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑا اہم ہے۔ یہ اب جو صرف معاملہ BLA کی حد تک نہیں رہ گیا، اب معاملہ یہ ہے کہ چاہے BLA ہو چاہے TTP ہو، یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو افغانستان اور جو امریکہ کا جدید اسلحہ ہے وہ تو کہتے ہیں کچے کے ڈاکوؤں تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی یہ جو سارا نیکسس ہے، یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ جو وہاں پر علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں اور یہ جو TTP ہے، یہ دہشت گرد تنظیمیں، یہ سب انہوں نے ایک پراپر نیٹ ورک ڈیولپ کر لیا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اس وقت سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر پاکستان یہ ابھی جس طرح سلمان صاحب نے آپ کو کہا کہ پاکستان نے ایک ڈیسیژن لے لیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی نیا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ آپریشن جو ہے وہ عزم استحکام ہی ہے، لیکن اب اس کے اندر آپ کا رویہ، آپ کا جو ایکشن ہے وہ بہت سخت ہوگا۔ اب آپ کسی قسم کی کوئی لینینٹ ویو جو ہے وہ اس کو نہ کسی کو دینے دیں گے اور نہ اس کے اوپر کوئی کان دھرے گا۔ تو جو زرداری صاحب کا دورہ ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ وہاں پر ایک اعتماد جو ہے وہ جو جتنے بھی بلوچ رہنما ہیں ان کو دینے جا رہے ہیں، اور ان کا جو نیٹ ورک ہے بلوچستان کے اندر، جو بلوچ رہنماؤں سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں، اس کے ذریعے بہت سے پیغامات جو ہیں ان لوگوں کو بھی دیے جائیں گے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کی نیشنل سیکورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں نہیں شامل ہوئے، ان لوگوں سے بھی کسی طریقے سے جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ
وایا بٹنڈا کر کے یا کچھ کھولے جائیں گے راستے تاکہ ان کو بھی, کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ ان کو بھی کوشش کی جائے گی کہ انہیں بھی بات چیت کا جو ہے نا وہ حصہ بنایا جائے. سو اس کو جو ڈپلومیٹکلی جو چیزوں کو کرنا ہے, جو آگے بڑھانا ہے, اس کے لیے زرداری صاحب جو ہے انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا ان کا اپنا ایک کردار ہے, چونکہ ماضی میں بھی اس جہاز صاحب وہ بہت زیادہ بلوچستان کے حوالے سے, جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے تو آغاز حقوق بلوچستان کیا تھا, اور وہاں پر چونکہ زرداری صاحب جو ہیں ان کے وہاں پر روٹس ہیں تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کر, پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے وہاں پہ گورنمنٹ ہے, اس کو سرات بگٹی صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جیت کر آئے ہوئے ہیں. تو سجاد صاحب میں ایکچولی آپ سے سوال جو کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ دہشت گردی کا نیٹ ورک جس طرح ابھی نشاط صاحب نے بتایا, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے یہ سارے مل کر ایک بڑا انہوں نے نیٹ ورک بنا لیا ہوا, اور 2 صوبے جو ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ کافی سارا مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کسی بڑے آپریشن کی طرف اشارے دیے جا رہے ہیں. وہ ابھی آپریشن شروع ہوا نہیں ہوا, وہ کیا ہوگا ظاہر ہے وہ تو قومی قیادت نے طے کرنا ہے, لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایشو ہو, چاہے پی ٹی آئی حکومت میں ہو چاہے پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھی ہو, جب بھی قومی سلامتی کے معاملات آتے ہیں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پر باقی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ نظر نہیں آتی. صاحب اس کی کیا خاص وجہ ویسے؟ دیکھیں ویسے آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا گوہر بٹ صاحب, کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت جو سیکیورٹی کو چیلنجز درپیش تھے, اور ایک دفعہ اس وقت کے آرمی چیف نے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈرز کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ کے لیے بلایا, تو وہاں پہ اس وقت کے وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لائے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا باقی ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز کے. لیکن آج جب گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس ہے, مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, پی ٹی آئی ایک اپوزیشن پارٹی ہے, تو آج بھی ان کا یہی رویہ ہے. تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے کسی مرحلے پہ تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ ایک کمپلیکس ہے پی ٹی آئی کا بہت بڑا, لیکن اس کمپلیکس کے نتیجے میں جو ملک سفر کر رہا ہے اور جو سگنلنگ بہت نیگیٹو جا رہی ہے پاکستان کے اندر, اس کو وہ گیج ہی نہیں کر رہے پی ٹی آئی والے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ صرف اس فیصلے کی وجہ سے, یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے, پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ بیانات آئے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے تھا. تو یہ وہ غلط فیصلے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 3 سال پہلے ایک شخص جو وزیر اعظم تھا آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. تو یہ سارے ٹوٹل غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہی وہ وہاں تک پہنچے ہیں. وہ تو پہنچ گئے, لیکن جو پاکستان کو جس طرح سے ڈیفالٹ کی ایک لائن پہ لے گئے, جس طرح سے کے پی میں دہشت گردوں کو واپس بلایا گیا اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن کی گئی, جس طریقے سے پچھلے سارے عرصے میں بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا اس طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھا گیا, جیسے کشمیر پہ اگنورنس کی گئی, اور جس طریقے سے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی, اسلامی برادر ممالک, چین, ان سب کو ناراض کر دیا انہوں نے اپنی فارن پالیسی سے. تو وہی تسلسل ہے بٹ صاحب جس کی طرف آپ نے یہ گوشی صاحب بات یہ ہے کہ آج بلکہ رات ایک ٹی وی چینل کے اوپر وہ میں انٹرویو چلا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے صوبے کے اندر 11,500 جنگجو ہیں اور میں تو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ان کے خلاف آپریشن کریں. یہ کس قسم کے میرا مطلب ان کے بیانات ہیں, اور وہ چاہتے کیا ہیں وہاں پر جنگجو دندناتے پھریں؟ جی بٹ صاحب, آپ جو خود اتنا عرصے آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو علی امین گنڈا پور کی بات کو تو ویسے بھی سیریس نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے وہ چیف منسٹر بن گئے, ان کے پاس ایک آپ دیکھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی تھی, مل گئی ان کو, وہ چیف منسٹر بن گئے. ابھی آپ دیکھیں کہ گنڈا پور کو تو رول پلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ چیف منسٹر ہیں آپ ایسے صوبے کے جہاں پہ سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے, سب سے آپ کے ساتھ لانگ بارڈر جو ہے افغانستان کی, وہاں سے تمام چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو تو باقاعدہ طور پہ جو جتنی بھی ملٹری فورسز ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا. آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ کور کمانڈرز, جس طرح اسی طرح جو دوسرے جتنے بھی آفیشیلز ہیں جو کنٹرول لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کر, ان کے ساتھ بلکہ آپ کو بارڈر کا وزٹ کرنا چاہیے تھا, وہاں پر جانا چاہیے تھا, لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. انہوں نے ایک ایسی مضحکہ خیز بات کر دی کہ جی 15,000 جنگجو ہیں تو ہم ان سے کیسے لڑیں گے. پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں
کہ ہماری جو مسلح افواج ہے, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں, عام لوگ ایون وہاں پہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو آپ تو چیف منسٹر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بلکہ اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ نان سیریس ہوتی ہیں. اور اس طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جی ہم KPK میں تیسری دفعہ اقتدار میں آئے ہیں, اگر وہی سپورٹ کرے گی دہشت گردی کو, دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو, ان جنگجوؤں کو, تو وہاں کے جو عام عوام ہے وہ کیا سوچیں گے؟ تو اس لیے اس طرح کی جو نان سیریس جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کی طرف سے, ان کو ایک تو کنڈیم کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ان کے خلاف ایک سیریس ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ اب وقت آ گیا اگر آپ نے سیریس ایکشن نہ کیا. ابھی دیکھیں 1 سال ہو گیا حکومت کو, صوبائی حکومت کو بھی اور فیڈرل حکومت کو بھی, تو اگر یہ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے رہے تو وہ جو ان کو جو جنگجو ہیں وہاں پہ جو لڑ رہے ہیں ان کو تو یہ انکریج کر رہے ہیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے, بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ جو ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں. آپ کو بلکہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے, آپ نہ آئیں, نون لیگ کو نہ بلائیں, وہاں پہ جو ان کی صوبائی قیادت ہے وہاں اس کو بلا لیں, جتنی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بلا لیں, اور جسی طرح آپ بریفنگ لیں. نہ بلائیں سر, نون لیگ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے, وفاق میں وہ حکمران ہے, اور KP کے اندر ان کا ایک پورا رول ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے. لیکن میرا مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں صوبائی قیادت کو بلا لیں. اگر آپ مرکزی قیادت کو نہیں بلانا چاہتے صوبائی قیادت ہو یا مرکزی قیادت ہو, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے چاہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے, سب کو اس حوالے سے آن بورڈ ہونا چاہیے. جیسا کہ سلمان علی صاحب ہمارے آرمی چیف نے کہا کہ قومی سلامتی سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, کوئی تحریک نہیں ہے, کوئی شخصیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو میں یہ جو ایک رویہ ہے نا PTI کا کہ جناب ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور ہم نہیں کھیلتے, یہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے. مگر میں آپ سے یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, صرف PTI نہیں ہے سر جنہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اس کانفرنس کا, بلکہ جو ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب بھی نہیں آئے اور جو اچکزئی صاحب بھی نہیں آئے. جی میں آپ کو, تو یہ کیا وجہ ہے, ان کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کے گزشتہ پروگرام میں لاسٹ ویک میں کہا تھا کہ PTI آئے گی. میں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ PTI کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے, وہ سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتی ہے. اسی لیے انہوں نے اپنی ایک فہرست اسپیکر صاحب کو جوائی ہے, اور میں آپ کو ایاز صادق صاحب کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ ان کا رول پازیٹیو تھا, وہ کانفرنس میں آنے کا اعلان کر چکے تھے. لیکن آپ جب قومی مفادات کو شخصیات کے ساتھ مشروط کریں گے اور یہ کہیں گے جی کہ ان سے ملاقات کروائی جائے, دیکھیں قومی مفادات پر اس طرح کی شرائط کبھی نہیں آئیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب انڈیا کے وزٹ پہ گئے تھے تو اس وقت بھی تناؤ اتنا ہی تھا, لیکن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے لاہور کے ایئرپورٹ پہ ذوالفقار علی بھٹو کو الوداع کہا تھا. مولانا مودودی کو جیل سے وہاں ایئرپورٹ بلایا گیا تھا. جب ایشوز قومی ہوں اس پہ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں ہوتا. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت PTI پہ مجھے ترس آ رہا ہے کہ ان پہ اچکزئی صاحب غالب آ چکے ہیں, اس لیے کہ اچکزئی صاحب کے پاکستان کی ریاست کے حوالے سے, ریاستی اداروں کے حوالے سے وہ ان کا ایک مخصوص طرز عمل رہا ہے اور وہ اس پہ حاوی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اگر انہیں پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو وہ ان کی سیاست پاکستان کے آئین اور پاکستانیت کے تابع ہوگی. بات یہ کہ آپ نے دہشت گردی کے عمل کی بات کی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو نیا رجحان دہشت گردی کا آیا تھا یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے آیا تھا جنہیں آپ نے افغانستان سے بلایا اپنے دورے حکومت پہ. ان پہ تو کیسز موجود تھے. جب آپ نے بغیر اسٹیٹ کو اعتماد میں لیے ہوئے وہاں پر بلایا تو ذمہ دار بھی وہ ہے. اور ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ آپ جب جعفر ایکسپریس کی بات کرتے ہیں اور فوج کے جوابی رد عمل کی اور فوج کو سرخرو ہونے کی بات کرتے ہیں, تو کیا ریکارڈ پہ کوئی ایسی بات موجود ہے کہ بانی PTI نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہو؟ آپ مجھے بتائیں گے. نہیں, یہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے شاید کو 8 دن بعد جا کے شاید ایک جملہ کہیں آیا شاید ان کا. ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا. میں اسی لیے بیرسٹر گوہر کو سراہ رہا ہوں کہ ان کا طرز عمل سیاسی ہے. یہ بیرسٹر گوہر وہی ہیں جب مذاکرات ہو رہے تھے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, تو بیرسٹر گوہر نے مذاکرات شروع کروائے اور پھر جیل کے اندر سے ملاقات کر کے باہر آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اندر سے حکم ہوا ہے کہ مذاکرات ختم کر دیں. یہ ایٹیٹیوڈ آپ سسٹم کے حوالے سے یا جمہوریت کے حوالے سے نہیں, خود PTI کے حوالے سے بھی خطرناک ہے. PTI آج جس صورتحال سے دو چار ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے, اپنے بانی PTI کے طرز عمل کی وجہ سے ہے.
اور بات یہ کہ میں اگر حوالہ اور انہی دوں کے آپ کو پیدا کردہ جو ٹرولز ہیں ان کی وجہ نواز سے بھی شریف ہے. صاحب یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہ یہاں تو ہمارے سیاستدان پھانسی چڑھ گئے, انہوں نے تو ریاست کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے سیاسی راستہ اختیار کیا تھا پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے یہ کے. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, اور آج بھی جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, دیکھیں اس میں سب سے خوبصورت کردار اگر کسی کا, اور میں بڑا کینلی واچ کر رہا ہوں, وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ وہ اپوزیشن بھی ہیں لیکن وہ قومی مفاد میں ڈائلاگ کا حصہ بنتے بالکل ہیں, ٹھیک وہ بات ہے. کسی جگہ ڈیڈ لاک کریٹ نہیں کرتے. وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے. میں ویسے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ قومی سلامتی کونسل کا حصہ بنتی تو ان کے لیے ریلیف کا بندوبست ہو سکتا تھا. پاکستان کے اندر ایک قومی اتفاق رائے بن جاتا, اور دہشت گردی کی جڑیں کاٹنا ہم جانتے ہیں. بات ہے کہ پاکستان کی فوج نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سہولت کار ان کے ساتھ شامل ہیں. سہولت کار کون ہیں, کس ایجنڈے پہ ہیں, کہاں سے انہیں فنڈنگ ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پارلیمنٹ کے فلور پہ جو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات کی ہے, وہ 2 کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پاکستان کی فورسز نے تو قربانیوں کی تاریخ رقم کر کے اپنا ایک بھرپور رول ادا کیا ہے. اصل کردار بٹ صاحب 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ صوبوں کا ہے. صوبوں نے لا اینڈ آرڈر میں اپنا ایک رول ادا کرنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے, جب میں سہولت کاری کی بات کرتا ہوں تو اس کی 20 نکات تھے, 6 نکات پر تو عمل درآمد ہو گیا جو فورسز سے متعلقہ تھے, جو صوبائی حکومتوں سے متعلقہ تھے, جو پولیٹیکل فورسز سے متعلقہ تھے, جو سماج سے متعلقہ تھے, جو میڈیا سے متعلقہ تھے. اس پہ کیوں نہیں ہوا؟ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ تجویز بڑی بروقت ہے, اس پہ سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے, اور دہشت گردی کی لالچ سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. آگے کوئی معاشرہ بھی نہیں جا سکتا. آنے والے چند ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا, میں نشاط صاحب یہ آپ سے گزارش کروں کہ ایک جے آئی ٹی بنی, اور جے آئی ٹی نے یہ چیک کرنا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں. اس کے لیے 25 لوگوں کو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا ان کو نوٹس کیے گئے. ان میں سے 10 ایک لوگ تو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, باقی جو 15 تھے ان میں پولیٹیکل شخصیات بھی تھیں اور دوسرے لوگ بھی تھے. میرا خیال وہ 3-4 لوگ ہی شاید اس میں پیش ہوئے. لیکن وہ اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں اس ساری تفتیش کے دوران, اور ایک جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں ان کے قریبی رشتہ داروں نے بھی کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں, اور ان کے خلاف بھی ایسے ثبوت آ گئے ہیں کہ اب جو جے آئی ٹی ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن دے گی. تو ایسی صورتحال میں جب نشاط صاحب ثبوت آ چکے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کا دی اینڈ نزدیک آ گیا, کیونکہ یہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا جس کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے, میں معذرت کے ساتھ سلمان صاحب ہمارے سینئر ہیں, میں تھوڑا سا اختلاف معمولی سا یہ کروں گا کہ پی ٹی آئی کر ہی نہیں سکتی. بھائی پی ٹی آئی, آپ کو پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی ماضی کا, بھائی انہیں طالبان خان کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ 2/3 میجورٹی کی بات ہو رہی تھی. سر ہم نے الیکشنز کے اندر ویڈیوز نہیں دیکھی, ہمیں نہیں پتا کے پی کے اندر الیکشن کیسے ہوا تھا, کیسے جو ہے وہ ان کو سپورٹ دی جا رہی تھی, اور ان کے مخالف جو تھا کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کو جو طالبان تحریک طالبان کے جو یہ 2018 میں یہ پوزیشن تھی, 2013 میں بھی تھی, اور آج جو 2024 کا الیکشن ہوا اس میں بھی ایک پارٹی کے وہاں پر بالکل وہی معاملہ ہے کہ جیسے افغانستان کے جو عبوری حکومت ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ کو وہاں پر حکومت لینی تھی تو ہم آپ کے ساتھ تھے, اب جب ہم یہ کوشش کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, تو اس لیے وہ افغان حکومت کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پورے طریقے سے ان سارے معاملات کے اندر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہر طرح کا سپورٹ فراہم. آپ کو نہیں یاد کہ وہ دفاتر کھولنے کی بات کر رہے تھے؟ آپ کو نہیں یاد کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو لا کے واپس بسایا جائے, اور بسانے کے بعد جو ہے ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے؟ ابھی بھی وہ نہیں کہہ رہے کیا لا کے بسایا بھی اور چھوٹ بھی دی ہے. سر صوبائی حکومت دیکھیں نا, صوبائی حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ کہے جی کہ میں نے جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے, یہ اس کا مینڈیٹ کے ڈکر سچ نہیں ہے. ٹائم چونکہ شارٹ ہے تو میں چاہ رہا تھا جو میں نے سوال کیا ذرا پلیز اس کی طرف آئیں. اب میں جو بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ سارے جو ہیں یہ بالکل اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور چونکہ ان کو یہ جڑے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے ہر وقت ریاست کے خلاف بات کرنی ہے. اگر تو وہ حکومت میں ہے تو پھر تو سب ٹھیک ہے, اور اگر حکومت میں نہیں ہے تو پھر جو کوئی بھی ان کا مخالف ہے, چاہے اس کے اندر ریاست ہوتی ہو, چاہے اس کے اندر آپ کی کوئی حکومت ہو, چاہے کوئی ایک شخص ہو, آپ کو یاد ہونا چاہیے, چاہے کوئی ایس ایس پی ہو, آپ کو وہ سارے جو آوازیں ہیں وہ یاد نہیں, آئی جی, مطلب the way they talk actually, وہ کہتے ہیں ہم ہیں تو پاکستان ہے,
اگر ہم نہیں ہیں خدا نہ خواستہ تو پھر میں آگے شاید بات بھی کمپلیٹ نہیں ہمیں نہیں وہ بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو ان کا نعرہ یہی لگاتے ہیں وہ خود نہیں رہیں گے. ہاں جی. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت قائم رہے گا. میں سجاد عمرہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب کارروائی ہوئی ہے، ہوش ربا انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کے قریبی رشتہ دار وہ اس طرح کی ان کے خلاف بھی ثبوت آئے ہیں. لیتے ان کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا ہے، ریکارڈ پہ ہے. سر آپ بھی تو کچھ کریں نا، آپ نام لے لیں. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ہماری محترمہ ہے، انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ میں یہ چیزیں انہیں فراہم کرتی رہی ہوں اور وہاں سے باہر سے ٹویٹس ہوتی ہیں. تو سجاد عمرہ صاحب جب یہ وہ انکشاف کر رہی ہیں کہ وہ ٹویٹ کرتی تھی جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا ہے اور وہاں سے وہ پوسٹ ہوتی تھی، وہ تو اینٹی پاکستان ٹویٹ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف اور جن کے ذریعے وہ ٹویٹ پوسٹ کرواتے تھے ان تینوں کے خلاف تو پھر بہت سنگین مقدمہ بنوا رہی ہیں. ایسا ہی ہے، وہ ایک مصرع ہے نا کہ میں ایک وہ عجیب ہوں کہ خود کو تباہ کر لیا، وہ اور ملال بھی نہیں، اور ملال بھی نہیں، جان ایلیا کا اتنا عجیب تو ہوں، میں اتنا عجیب ہوں کہ کو بس تباہ کر لیا اور ملال بھی. اور ملال بھی نہیں. تو انہوں نے تو پہلے دن سے ہی اپنے دوستوں کو، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ان کو گالیاں دیں، جو ان کے ساتھی تھے ان کو غدار کہا، اور بدقسمتی سے اس وقت ان کا سارا فوکس ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دوسری سیاسی جماعتیں بھی رہی ہیں، لیکن یہ ریاست کے خلاف پی ٹی آئی کام کر رہی. اور یہ جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جے آئی ٹی بنی، انہوں نے ثبوت اکٹھے کیے. میری اطلاع کے مطابق اکیلی ان کی یہ بہن علیمہ صاحبہ کے علاوہ بشرا صاحبہ نے بھی انسٹرکشنز دیتی رہی ہیں، وہ بھی، اور جیل سے بانی پی ٹی آئی بھی انسٹرکشنز دیتے رہے ہیں، اور یہ گھیرا کافی تنگ ہو رہا ہے. اور جب یہ کلپرٹس کچھ باہر والے، ایک آربٹ تھا جو جیل کے باہر تھا اور وہ باہر لوگوں کو ساری ڈیٹیل بھجوا رہا تھا، یہ جب نیکسس پکڑا جائے گا نا بٹ صاحب، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ تانے بانے جا کے بشرا بی بی پہ، علیمہ خان پہ، عمران خان پہ، اور پی ٹی آئی کے جو بانی ان پہ، یہ سارے ان تک پہنچیں گے. تو پھر کیا یہ واقعی ایسا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا اینڈ نزدیک آ گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پر آپ بھی غور کریں اور جواب ضرور دیجیے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان. ہر وقت بر وقت